चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन बाअ सुब्रत तआमिन कुल्लु क़फ़ीज़िन बिदिरहमिन जाज़ल बैअु फ़ी क़फ़ीज़िन वाहिदिन इंद अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाहु तआला व बतल फ़िल बाक़ी। सबक आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ लेते हैं। इनके समझने से इंशाअल्लाह आने वाली कुछ इबारतें ही नहीं बल्कि इस किस्म के मसाइल में भी फ़ैसला करना हमारे लिए आसान होगा। वो ये है कि सबसे पहले ये जान लें कि चीज़ें चार किस्म पर होती हैं। नंबर एक, मकीलात यानी वो चीज़ें जो कैल करके बेची जाती हैं। जैसे इसकी आसान मिसाल आप आज के ज़माने में दूध को ले लीजिए कि आपने देखा होगा दूध ये वज़न से नहीं फ़रोख्त होता है बल्कि उसका एक पैमाना होता है, एक आला होता है, वो नाप करके बेचा जाता है। तो ये मकीलात की एक अच्छी मिसाल। तो पहली किस्म की चीज़ है मकीलात। नंबर दो, कुछ चीज़ें वो हैं जो मौज़ूनात में से हैं, जो वज़न करके बेची जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे शक्कर वग़ैरह दुकान पर ये वज़न करके बेची जाती हैं। तीसरी किस्म है मादूदात। मादूदात ये आदत से बना है, यानी जो गिन कर बेची जाती हैं, जैसे अंडे हैं या जैसे बकरियां हैं कि ये आदत से बेचे जाते हैं, 1, 2, 3, आधा दर्जन, 1 दर्जन। तो ये मादूदात हुए। और एक चौथी किस्म है अशिया की मज़रूआत। ये ज़राउन से बना है मज़रूआत, यानी वो चीज़ें जो नाप करके बेची जाती हैं, गज़ के ज़रिए से बेची जाती हैं। जैसे कपड़ा हो गया मिसाल के तौर पर, या ज़मीनें जो बेची जाती हैं ये भी नाप करके बेची जाती हैं। तो ये कुल 4 किस्म की चीज़ें हुई। उसके बाद जो मादूदात और मज़रूआत हैं इनकी फिर 2 किस्में हैं। नंबर 1 मुतकारिबा, नंबर 2 गैर मुतकारिबा। यानी मादूदात की भी 2 किस्में, मादूदात मुतकारिबा और मादूदात गैर मुतकारिबा। इसी तरीक़े से मज़रूआत की भी 2 किस्में, मज़रूआत मुतकारिबा और मज़रूआत गैर मुतकारिबा। तो अब इस एतबार से अशिया की कुल 6 किस्में हो गई। नंबर 1 मकीलात, इसकी मिसाल जैसे दूध। नंबर 2 मौज़ूनात, जैसे शक्कर वग़ैरह जो चीज़ें हम वज़न करके लेते हैं। तीसरी किस्म हो गई मादूदात मुतकारिबा, यानी वो चीज़ें कि जिसके अफराद का आपस में बहुत ज़्यादा तफावत नहीं है, जो जिसके अफराद आपस में नज़दीक हैं। जैसे अंडे, आपने देखा होगा कि अंडे में हल्का सा तफावत तो होता है कि कोई अंडा हल्का सा छोटा है और कोई उससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये जो फ़र्क है ये फ़र्क इनकी कीमतों पर असरअंदाज नहीं होता। इस थोड़े से फ़र्क की वजह से इनकी कीमतों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आप किसी दुकान पर गए, वहाँ पर अगर कोई अंडा 5 का मिलता हो, 5 रुपए का, तो जो उसके पड़ोस में बाजू में अंडा रखा है वो भी 5 ही का मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है उन अंडों में, लेकिन वो इतना थोड़ा सा फ़र्क है, इतना अदना सा है कि उसकी वजह से कीमतों में फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये मादूदात मुतकारिबा की मिसाल। और चौथी किस्म बनेगी मादूदात गैर मुतकारिबा, वो चीज़ें कि जिसके अफराद आपस में करीब नहीं हैं बल्कि मुतफावित हैं, बहुत ज़्यादा उनमें तफावत है। इसकी मिसाल जैसे बकरियां हैं कि बकरियां भी मादूदात की कबील से हैं, लेकिन इसके अफराद आपस में नज़दीक नहीं हैं। इनके अफराद में बहुत ज़्यादा तफावत होता है, इतना ज़्यादा तफावत कि उसकी वजह से इनकी कीमतों में भी फ़र्क होता है। एक आदमी हो, उसके पास 10 बकरियां हैं, हर बकरी की अलग कीमत होगी। एक की 10,000 है मान लो मिसाल के तौर पर, तो दूसरी की 12,000 होगी, 15,000 होगी, या अगर कोई छोटी बकरी है तो 5,000। तो कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा जी। ये 4 किस्में हो गई। 5वीं किस्म है मज़रूआत मुतकारिबा, यानी वो चीज़ें जो नाप कर बेची जाती हैं लेकिन उसके अफराद का आपस में ज़्यादा तफावत नहीं है। इसकी क्या मिसाल होगी? जैसे आज के दौर का जो कपड़ा है, मशीनी दौर का कपड़ा, कि मशीन से जब कपड़ा निकलता है तो जो थान का अव्वल हिस्सा हो वो भी उसी तरह होता है जिस तरह उसका आखिरी हिस्सा, यानी कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आप थान का इब्तिदाई हिस्सा ख़रीदेंगे तो उसकी वही कीमत होगी,
اور اسی تھان کا آپ آخری حصہ لیں گے تو اس کی وہی قیمت ہوگی۔ تو دیکھیں قیمتوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ ہوئی مزروعات کی قبیل سے، اور چونکہ اس کے افراد میں تفاوت نہیں ہے اس لیے یہ متقارب ہیں، تو اسے ہم نے شمار کیا مزروعات متقاربہ میں۔ اور چھٹی قسم ہوگی مزروعات غیر متقاربہ، یعنی وہ چیزیں ایسی چیزیں جو ناپ کر کے بیچی جاتی ہیں اور جس کے افراد میں قرب نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ تفاوت ہے۔ مثال کے طور پر جو زمینیں ہیں جو ناپ کر کے بیچی جاتی ہیں، کہ ساری زمینیں یکساں نہیں ہوتی، بلکہ کسی آدمی کی زمین ہو تو اس کی خود کی زمین بھی یکساں نہیں ہوتی، جو روڈ کے ہائی وے کے طرف سے ہو اس کی قیمت زیادہ ہوگی اور جو پیچھے سے ہو اس کی قیمت کم ہوگی۔ تو دیکھیں یہ مزروعات میں سے ہے اور اس کے افراد میں تفاوت ہے، ایسا تفاوت ہے کہ جس کی وجہ سے قیمتوں میں فرق پڑ رہا ہے، کہ اگر آپ آگے کی سائڈ کی زمین لیں گے تو اس کی قیمت زیادہ ہے، پچھلی سائڈ کی زمین لیں گے تو اس کی قیمت کم ہے، یہ قیمتوں میں فرق آ گیا۔ تو یہ چیز ہوئی مزروعات غیر متقاربہ کی قبیل سے۔ تو یہ کل 6 قسمیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھنے سے پہلے ہم 2 مقدموں کو سمجھتے ہیں۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جب لفظ کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جس کا منتہا معلوم نہ ہو تو وہ ادنا اور اقل کو شامل ہوگا، یعنی ایک کو۔ مثلا کوئی گیہوں کا ڈھیر لے کر کھڑا ہے اور وہ بیچتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ کل قفیز بدرہم، کہ بھائی میں ہر قفیز 1 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ تو دیکھیے اس نے کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف کی، قفیز کی طرف، کہ جس کا منتہا معلوم نہیں ہے، یعنی یہ ڈھیر کل کتنے قفیز ہے اسے پتہ نہیں، اس کا منتہا معلوم نہیں ہے، تو وہ یوں کہتا ہے کہ میں ہر قفیز 1 درہم میں بیچتا ہوں۔ تو اب کتنے قفیز میں بے درست ہوں گی؟ تو وہی بتلا رہے ہیں کہ وہ ادنا اور اقل کو شامل ہوگا، اور ادنا یعنی 1، لہٰذا کل قفیز کے بجائے صرف 1 قفیز کے اندر بے درست ہوگی۔ یہ پہلا مقدمہ آپ سمجھ لیں کہ جب لفظ کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جس کا منتہا معلوم نہ ہو تو وہ ادنا اور اقل کو شامل ہوتا ہے، یعنی 1 کو، لہٰذا 1 ہی قفیز میں بے درست ہوگی، بقیہ میں نہیں۔ دوسرا مقدمہ یہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے وصف۔ اصل اور عین کے مقابلے میں تو ثمن آتے ہیں، وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتے۔ اس کو مثال سے سمجھیں آپ۔ مثلا گیہوں ہے 10 قفیز، اب جب اصل میں اضافہ ہوگا یعنی قفیز میں اگر اضافہ ہوگا، 10 قفیز سے اگر 11 قفیز ہو گئے، 12 قفیز ہو گئے، تو ثمن کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ پہلے 10 قفیز کے پیسے دینے تھے، اب 11 قفیز کے یا 12 قفیز کے پیسے دینا ہے۔ تو دیکھو اصل میں اضافہ ہوا تو ثمن میں بھی اضافہ ہوا، کیونکہ اصل کے مقابلے میں ثمن آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتے، یعنی اگر وصف میں اضافہ ہو تو ثمن میں اضافہ نہیں ہوتا، یا اگر وصف کے اندر کمی ہو تو اب ثمن میں کمی نہیں آتی۔ یہ 2 مقدمے سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ کیل اور وزن یہ مکیلات اور موزونات میں اصل ہیں۔ مکیلات میں کیل اور موزونات میں وزن یہ اصل ہیں، یعنی مکیلات کے اندر اگر کیل کا اضافہ ہوا تو چونکہ یہ اصل ہے تو اب ثمن میں بھی اضافہ ہوگا۔ موزونات میں اگر وزن کا اضافہ ہوا، مثلا شکر ہے، آپ نے اگر 20 کلو لی، اس کے جو پیسے بنے تھے، اب اگر اس 20 کلو میں 2 کلو کا اور اضافہ ہو گیا تو پیسوں میں بھی اضافہ کرنا ہوگا، 2 کلو کے مزید پیسے دینا ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل کے مقابلے میں ثمن آتے ہیں، اور بتلا دیا گیا کہ کیل اور وزن یہ مکیلات اور موزونات میں اصل ہیں، کہ جب کیل اور وزن میں اضافہ ہوگا تو اس کے مقابلے میں چونکہ ثمن آتے ہیں تو ثمن میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا۔ جبکہ زرع یعنی جو گز ہے یہ وصف ہے مزروعات میں، مزروعات کے اندر گز وصف ہے۔ کیا مطلب؟ اگر گز میں اضافہ ہو تو ثمن میں اضافہ نہیں ہوگا، اگر گز میں کمی ہوتی ہے تو ثمن میں بھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو بتلا دیا کہ وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتے۔ اچھا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز اصل ہے اور کون سی چیز وصف ہے؟ تو دیکھو فقہاء نے ایک بڑا قیمتی ضابطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ما یتعیب بالتبعیض والتشخیص
فالزیادۃ والنقصان فیہ وصف وما لیس کذالک فالزیادۃ والنقصان فیہ اصل۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ما یتعیب بالتبعیض والتشخیص، وہ چیز جو تبعیض کرنے سے یعنی حصے بکھرے کرنے سے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے، تشخیص کا بھی وہی مطلب ہے، عیب دار ہو جائے، جو چیز حصے کرنے سے عیب دار ہو جاتی ہو، فالزیادۃ والنقصان فیہ وصف، تو اس میں کمی بیشی وصف کہلائے گی۔ مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے، آپ 5 میٹر کپڑا کسی ٹیلر کے پاس لے کر جاتے ہیں لباس سلوانے کے لیے، تو یہ صحیح سلامت ہے۔ اب آپ اسی کپڑے کے 10 ٹکڑے بنا لو، ٹکڑے کرنے کے بعد آپ بتائیے کیا یہ کپڑا عیب دار ہوا یا نہیں؟ اگر عیب دار ہو گیا ہے ٹکڑے کرنے کی وجہ سے، تو سمجھ جاؤ کہ اس میں کمی زیادتی وصف ہے، فالزیادۃ والنقصان فیہ وصف، یعنی اب اس میں کمی بیشی اگر ہوتی ہے تو یہ وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتے۔ وما لیس کذالک فالزیادۃ والنقصان فیہ اصل، اور جو ایسا نہ ہو، یعنی جو چیزیں تبعیض سے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے، الگ الگ کرنے سے عیب دار نہ ہوتی ہو، تو اس میں کمی زیادتی اصل ہے۔ مثلا گیہوں کا ایک ڈھیر ہو 10 کلو کا، آپ اس کے 10 الگ الگ حصے بنا لیں 1-1 کلو کے۔ اب آپ بتائیے کیا اس گیہوں میں کسی قسم کا کوئی عیب لگا؟ آپ چاہیں تو ان 10 کلو کے الگ الگ ڈھیر کو پھر ایک کر سکتے ہو، پھر آپ 10 کے بجائے 20 حصوں میں بانٹ سکتے ہو، تو عیب دار یہ ہو نہیں رہا تبعیض سے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے، الگ الگ ڈھیر بنانے سے اس میں کسی قسم کا عیب نہیں لگا۔ فالزیادۃ والنقصان فیہ اصل، پتہ چلا کہ اس میں اگر کمی زیادتی ہوتی ہے تو یہ اصل ہوگی، یعنی 10 کلو کے بجائے اگر آپ 12 کلو لیتے ہیں تو اب سمن میں بھی 2 کلو کے سمن کا اضافہ ہوگا۔ آپ 12 کلو کے بجائے 15 کلو لیتے ہیں تو 3 کلو کے مقابلے میں جو سمن آتے ہیں اب اس کا اضافہ ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے طلباء کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جب زراع مزروعات میں وصف ہے تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر 5 میٹر کپڑا ہم لیں، اگر وہ 200 روپے کا ہے، لیکن اگر ہم 10 میٹر کپڑا لیتے ہیں، اگر گز میں ہم اضافہ کرتے ہیں تو سمن میں بھی اضافہ ہوتا ہے، وہ 200 کے بجائے 400 کا ہمیں ملتا ہے۔ تو پھر یہ کیسا وصف ہوا جس کے مقابلے میں سمن آ رہا ہے؟ حالانکہ اوپر ہم نے ابھی ایک دوسرا جو مقدمہ پڑھا اس میں تو یہ بتلایا گیا کہ زراع یہ وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں فقہا نے بتلایا ہے کہ زراع کے 2 اعتبار ہیں، ایک اعتبار سے تو یہ وصف ہے جیسا کہ اوپر آپ کو بتلایا گیا، لیکن یاد رکھیں یہ دوسرے اعتبار سے اصل بھی بنتا ہے، اس میں اصل بننے کی بھی صلاحیت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں زراع کے زیادہ ہونے سے چیز بھی زیادہ ہوتی ہے، جب چیز میں اضافہ ہو رہا ہے پتہ چلا کہ زراع میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے اور یہ اصل کے قائم مقام بن جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ ہر زراع کی قیمت ذکر کر دی جائے۔ مثلا آپ دکان میں جاتے ہیں، آپ نے 5 میٹر کپڑا خریدا، لیکن ہر میٹر کی قیمت الگ سے ذکر نہیں کی، 5 میٹر کا کل سودا ہو گیا 200 روپے میں، مان لو مثال کے طور پر، یا 250 روپے میں، 50 روپے میٹر کے حساب سے۔ اگر ہر میٹر کی قیمت ذکر نہیں ہوتی ہے تو یہ زراع وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں اب سمن نہیں آتے، یعنی اگر اب وصف میں اضافہ ہوتا ہے یعنی گز میں اضافہ ہوتا ہے، اب سمن میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فی میٹر کپڑا طے ہوتا ہے کہ بھئی کیا میٹر کپڑا ہے، 50 روپے میٹر، اب جب ہر میٹر کی الگ سی قیمت ذکر ہو گئی تو یاد رکھو جب ہر فرد کی قیمت ذکر ہو جائے تو اس وقت جو زراع ہے اب یہ وصف نہیں ہے بلکہ اب اس کی حیثیت اصل کی ہو گئی، یعنی جب اصل بڑھے گا تو اب سمن میں بھی زیادتی ہوگی۔ ان دونوں مقدموں کو سمجھنے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو 6 قسم کی چیزیں جو اوپر ذکر کی گئی تھیں انہیں بیچتے ہوئے کل 4 صورتیں بنیں گی، یعنی جب ہم ان میں سے کسی چیز کو بیچیں گے، چاہے وہ مکیلات ہو، موزونات ہو، معدودات کی دونوں قسمیں یعنی معدودات متقاربہ اور غیر متقاربہ، اسی طرح مزروعات کی بھی دونوں قسمیں متقاربہ اور غیر متقاربہ، ان 6 قسم کی چیزوں کو بیچتے ہوئے کل 4 صورتیں ہی بنتی ہیں۔ پہلی صورت کون سی بنے گی؟ نہ تو کل مقدار کو ذکر کیا جائے اور نہ ہر پیمانے اور ہر فرد کی قیمت کو، نہ تو کل مقدار ذکر ہو نہ ہر فرد کی قیمت۔ مثلا
کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ ساری بکریاں 1000 روپے میں فروخت کی، اب کل بکریاں کتنی ہیں کوئی پتہ نہیں، کل مقدار ذکر نہیں ہے، اور ہر بکری کتنے کی ہے یہ بھی پتہ نہیں، تو دیکھو نہ کل مقدار ذکر ہوئی نہ ہر پیمانے ہر فرد کی قیمت۔ دوسری صورت کہ کل مقدار تو ذکر نہیں کی لیکن ہر فرد کی قیمت ذکر کر دی گئی۔ مثلا کسی نے یہ کہا کہ میں یہ ساری بکریاں آپ کو 1 لاکھ میں فروخت کرتا ہوں اور ہر بکری 10,000 میں، تو اب میں نے یہ ساری بکریاں، تو دیکھو کل مقدار کا تو ذکر نہیں ہے، البتہ ہر فرد کی قیمت مذکور ہے، یعنی ہر بکری کتنے میں ہے 10,000 میں۔ یہ 2 صورتیں ہوئیں۔ تیسری صورت کہ کل مقدار تو ذکر کر دے مگر ہر پیمانے کی قیمت ذکر نہ ہو۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ 100 بکریاں، کتنی 100، کل مقدار بتلا دی، آپ کو بیچی میں نے 100 بکریاں کتنے میں 1000 میں، اب ہر بکری کی قیمت کیا ہے یہ نہیں بتلایا، تو دیکھیں کل مقدار تو بتلا دیا لیکن ہر فرد کی قیمت نہیں بتلایا، یہ ہوئی تیسری شکل۔ اور چوتھی صورت یہ کہ کل مقدار بھی ذکر کر دے اور ہر فرد کی قیمت بھی بتلا دے، جیسے یوں کہے کہ میں یہ 100 بکریاں آپ کو بیچتا ہوں 1 لاکھ میں، اور ہر بکری کی قیمت بھی بتلا دے کہ ہر بکری 1000 روپے کی، تو دیکھو کل مقدار بھی بتلا دی کہ 100 بکریاں ہیں اور ہر بکری کی قیمت بھی بتلا دی کہ ہر بکری کتنے کی ہے 1000 روپے کی۔ یہ جو 4 صورتیں ذکر کی گئی ہیں ان چاروں کو بس ہمیں سمجھنا ہے، ان کو سمجھنے سے انشاءاللہ نہ صرف اگلا ایک صفحہ جو ذرا دقیق ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، بلکہ ان سے ملتے جلتے مسائل جو اگر کتاب میں نہ بھی ہو تب بھی ہم اسے آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ان میں سے جو پہلی صورت ہے نمبر 1 کہ نہ کل مقدار بتلائی جائے اور نہ ہر فرد کی قیمت بتلائی جائے، اس کا حکم آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کہاں؟ تو دیکھیں پیچھے اس سے پہلے والے سبق میں جہاں سے سبق شروع ہوا تھا وَالْأَعْوَاضُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِهَا فِي جَوَازِ الْبَيْعِ، پہلی صورت کا حکم وہاں بتلا دیا گیا کہ کسی شخص کے سامنے ڈھیر رکھا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، مبی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بکریاں ہو سکتی ہے، انڈے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہو بیچنے والا، تو آپ کو پیچھے سبق میں بتلایا گیا کہ اشارہ کرنا یہ سب سے زیادہ واضح ہے، تو پھر اب مقدار کو جاننے کی ضرورت نہیں کہ یہ کل کتنی بکریاں ہیں اور ہر بکری کتنے میں ہے، کوئی جاننے کی ضرورت نہیں، جب اس نے اشارہ کر دیا کہ میں یہ آپ کو ڈھیر بیچتا ہوں اتنے روپے میں، بس یہ کافی ہے اور یہ جائز ہے۔ تو ان میں سے ان چاروں صورتوں میں سے جو پہلی شکل تھی اس کا حکم پیچھے گزر چکا۔ اب جو بقیہ 3 صورتیں ہیں انہیں ہم ذرا سمجھتے ہیں ایک مزید نقشے کے ذریعے سے، اس نقشے کو ہم اگلے ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔